मवाद के सबसे पहले और मेरे ख्याल में सबसे बड़े दावे की तरफ चलते हैं, जो कि वाकई एक भूचाल ला देने वाला दावा है अगर उसे उसी तरह देखा जाए जैसा मवाद में बयान हुआ है। हाँ, मवाद के बिल्कुल आगाज में एक वाकया बयान किया गया है कि ईरान ने मुबैना तौर पर अमेरिका के एक इंतहाई जदीद और देवहकल तैयारा बरदार बहरी जहाज जिसका नाम USS इब्राहिम लिंकन है, उसकी तरफ एक मिसाइल फायर किया है। और इस जहाज की जो तफसीलात मवाद में बताई गई हैं वो भी काफी हैरानकुन है। हाँ, मतलब दावा यह है कि ये 20 अरब डॉलर मालियत का जहाज है। 20 अरब डॉलर। और सिर्फ कीमत ही नहीं, मवाद ये भी बताता है कि इस पर 5000 अमरीकी फौजी सवार थे और ये मुबैना तौर पर ईरान पर हमले के नियत से खित्ते में लाया जा रहा था। तो जब ये मिसाइल फायर हुआ तो क्या हुआ, मतलब क्या तबाही मची? यहीं पर तो अस्करी हिकमत अमली का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। मवाद के मुताबिक जो मिसाइल फायर किया गया वो कोई भारी तबाही फैलाने वाला हथियार नहीं था। अच्छा, तो वो क्या था? उसे एक हल्की नौयत का मिसाइल कहा गया है जिसका मकसद जहाज को गर्क करना या तबाह करना हरगिज नहीं था। मतलब सिर्फ डराने के लिए फायर किया गया? जी हाँ, मवाद उसे एक वार्निंग करार देता है। जब ये फायर हुआ तो ये देवाहेकल जहाज मुबैना तौर पर 340 किलोमीटर के फासले पर था। ये एक तरह का पैगाम था कि आप हमारे निशाने पर हैं। और मवाद ये दावा करता है कि इस वार्निंग का असर इतना जबरदस्त था कि वो अमरीकी जहाज मुबैना तौर पर वहां से वापस मुड़ने या भागने पर मजबूर हो गया। बिल्कुल, और ये एक तरह का नफ्सियाती दबाव का खेल मालूम होता है जो मवाद पेश कर रहा है। हाँ, जरा तसव्वुर करें, एक तरफ 20 अरब डॉलर का चलता फिरता शहर जिसमें जदीद तरीन रेडार, लड़ाका तैयारे और हजारों फौजी हैं, और दूसरी तरफ महज एक वार्निंग शॉट। और मवाद ये तासुर दे रहा है कि बराह रास्त जंग शुरू करने के बजाय यहाँ आसाब का इम्तिहान लिया जा रहा है। सही, यानी एक इशारे से इतनी बड़ी ताकत को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया गया। ये बयानिया अपने आप में ताकत के तवाज़ुन को बिल्कुल एक नए और मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहा है। लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि मवाद सिर्फ इस हल्की नौयत के मिसाइल की वार्निंग पर ही कहानी खत्म नहीं करता। नहीं, बल्कि वो इससे भी बड़े और खौफनाक खतरे की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम दिया गया है। मवाद के मुताबिक अगर इस वार्निंग शॉट के बजाय वाकई कोई हाइपरसोनिक मिसाइल उस जहाज पर मार दिया जाता तो वो जहाज फौरन डूब जाता और वो 5000 फौजी जो उस पर सवार थे वो एक ही लम्हे में मारे जाते। और इस एक वाकये के नतीजे में सीधी सीधी तीसरी जंगे अजीम छिड़ सकती थी। ये मवाद का दावा है। और ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का जिक्र इस मवाद को एक बहुत ही जदीद अस्करी रंग देता है। थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगी? देखें, हाइपरसोनिक का मतलब ऐसे मिसाइल हैं जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। मतलब इतनी तेजी के इन्हें रोका ना जा सके? हाँ, उनका रास्ता इतना तेज और गैर मुतवक्का होता है कि मौजूदा दिफाई निजामों के लिए उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। ये तो वाकई एक इंतहाई खतरनाक हथियार है। बिल्कुल, और अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो मवाद एक बहुत ही संगीन बल्कि एक तरह से मायूस कुन अस्करी नजरिए की तरफ इशारा कर रहा है। वो कौन सा नजरिया है? इसे सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। सैमसन ऑप्शन? हाँ, ये इस्तिलाह थोड़ी जानी पहचानी लगती है, लेकिन इसका इस दावे के साथ कैसे ताल्लुक बनता है? दरअसल ये नजरिया बाइबल की एक पुरानी कहानी से अखज़ किया गया है। इसमें सैमसन नामी एक किरदार ने पकड़े जाने के बाद उस पूरी इमारत के स्तून गिरा दिए थे जिसमें वो और उसके तमाम दुश्मन मौजूद थे। अच्छा, यानी ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, सब खत्म। बिल्कुल, यही मतलब है उसका। और अस्करी दुनिया में ये इस्तिलाह आम तौर पर इसराइल की एक मुबैना हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरह की हिकमत अमली? हिकमत अमली ये है कि अगर रियासत की बका को हतमी खतरा लाहक हो जाए और उन्हें लगे कि हार अब यकीनी है तो वो अपने जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ तबाह कर देंगे। ओह, तो मवाद इस नजरिए को मौजूदा सूरत हाल से कैसे जोड़ रहा है? मवाद ये दावा करता है कि इसराइल की जानिब से अमेरिका पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि अगर मशरिक़ वस्ता में हालात काबू से बाहर हो जाएं तो अमेरिका इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करे। यानी वो ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये तनाज़ा अब सिर्फ रिवायती हथियारों या छोटी मोटी झड़पों तक महदूद नहीं रहा। जी हाँ, मवाद के मुताबिक ये सूरत हाल पूरी दुनिया को
ایٹمی تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے۔ یہ منظر کشی تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے اور بس ایک چنگاری کا انتظار ہے۔ بالکل، لیکن اس مواد میں صرف فوجی طاقت یا ہائپر سونک میزائلوں اور ایٹمی تباہی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ اس کے اندر ایک انتہائی حیران کن مالیاتی اور تکنیکی تضاد بھی پیش کیا گیا ہے۔ صحیح، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں مواد امریکی دفاعی نظام پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہوش ربا اعداد و شمار اس میں پیش کیے گئے ہیں جو جنگ کے معاشی پہلو کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ اعداد و شمار دراصل جدید جنگی حکمت عملی کے ایک بہت بڑے مسئلے کو بے نقاب کرتے ہیں، جسے ہم غیر متناسب یا اے سیمیٹرک جنگ کہتے ہیں۔ ایسیمیٹرک جنگ، ذرا اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں گی مواد کے حوالے سے؟ دیکھیں، مواد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، وہ اس وقت پرانی ٹیکنالوجی پر انحصار کر رہا ہے۔ یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی اس طرح کی نئی جنگ کے لیے موزوں نہیں رہی۔ جی ہاں، مواد نے ایک بہت دلچسپ مثال دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایک معمولی محض $2000 مالیت کے ڈرون کو مار گرانے کے لیے $1 ارب مالیت کا جدید دفاعی میزائل استعمال کر رہا ہے۔ $2000 کا ڈرون اور $1 ارب کا میزائل، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھر مارنے کے لیے سونے کی توپ چلا دے۔ بالکل، اور معاشی لحاظ سے یہ کسی بھی طرح قابل عمل نہیں لگتا۔ مطلب یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اس تضاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس ایسے ڈرونز ہیں جو سستے پرزوں اور عام دستیاب ٹیکنالوجی سے بآسانی بن جاتے ہیں، اور دشمن ان ڈرونز کو سینکڑوں کی تعداد میں فائر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے جو پیٹریوٹس یا دیگر جدید دفاعی میزائل ہیں، ان کا ہر ایک انٹرسیپٹر میزائل بنانے میں سالوں کی ریسرچ اور کروڑوں ڈالر لگتے ہیں۔ تو مواد کے مطابق اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ وہ ڈرون گرا لیتا ہے، لیکن اس ایک ڈرون کو گرانے کی معاشی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جنگ لڑے بغیر ہی معاشی طور پر لہولہان ہو رہا ہے۔ مواد یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ امریکہ کے پاس ان سستے ڈرونز یا کروز میزائلوں کو کم قیمت اور مؤثر انداز میں روکنے کا کوئی ٹھوس دفاعی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ اور اسی معاشی اور تکنیکی بوجھ کی وجہ سے مواد کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اس تنازع میں مکمل طور پر بیک فٹ پر چلا گیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے جب ہم طیارہ بردار جہازوں، ہائپر سونک میزائلوں اور اربوں ڈالر کے دفاعی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سب عام انسان کی روزمرہ زندگی سے بہت دور کی باتیں لگتی ہیں۔ ہاں، عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو حکومتوں اور فوج کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی ہالی ووڈ کی ایکشن فلم کا اسکرپٹ چل رہا ہو، لیکن مواد بڑی مہارت سے اس پورے جغرافیائی تنازع کو سیدھا ایک عام انسان کی زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل، مواد ہی دعویٰ کرتا ہے کہ اب یہ جنگ صرف ایران یا امریکہ کی سرحدوں کے اندر تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار خلیجی ممالک تک پھیل چکا ہے۔ اور یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ سیاست ایک بہت بڑا انسانی المیہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، مواد کے مطابق دبئی، ابوظہبی، دوحہ، عمان اور بحرین جیسی جگہیں جنہیں دنیا میں تجارت اور سیاحت کے محفوظ ترین مراکز سمجھا جاتا تھا، اب ان پر بھی حملوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ سعودی عرب کی آئل ریفائنریز پر بھی حملے ہو رہے ہیں یا ان کا دائرہ کار وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس صورتحال کا سب سے زیادہ اور براہ راست اثر ان لاکھوں تارکین وطن پر پڑ رہا ہے جو ان خلیجی ممالک کی تعمیر و ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یعنی وہ لوگ جو وہاں کام کرنے گئے ہیں۔ مواد خاص طور پر پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، فلپائنی اور مختلف افریقی ممالک کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ جی، اور مواد کہتا ہے کہ یہ تمام لوگ اس وقت شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ ظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک پرامن ماحول میں روزگار کمانے گئے تھے تاکہ اپنے پیچھے موجود خاندانوں کی کفالت کر سکیں۔ لیکن مواد یہ منظر پیش کرتا ہے کہ ان خطوں میں جنگ کے بادل منڈلانے سے ان تارک وطن کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ جس خطے کو وہ دنیا کا سب سے محفوظ اور پرامن معاشی مرکز سمجھتے تھے، مواد کے مطابق اب وہ ایک بارودی سرنگ بنتا جا رہا ہے۔ اس سے ایک اور انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر مواد نے روشنی ڈالی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس عدم استحکام کے عالمی معاشی اور حتیٰ کہ مذہبی اثرات کیا ہوں گے۔ ہاں، مذہبی اثرات والا حصہ بہت حساس ہے۔ مواد نے بڑی صراحت کے ساتھ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ حالات یوں ہی چلتے رہے،
پروازیں منسوخ ہوتی رہیں اور فضائی حدود بند ہوتی رہیں۔ تو مستقبل قریب میں حج جیسی عظیم اور عالمی مذہبی عبادات متاثر ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک انتہائی حساس اور جذباتی پہلو ہے جسے اس مبعد نے ابھارا ہے۔ اور جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو مواد کا دعویٰ ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں پہلے ہی بے قابو ہو چکی ہیں۔ بین الاقوامی منڈیاں عدم استحکام کا شکار ہیں اور تمام ممالک اپنے جو اسٹریٹجک تیل کے محفوظ ذخائر ہیں وہ نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی مواد کا مجموعی بیانیہ یہ ہے کہ یہ صرف چند ممالک کے درمیان کوئی عام سرحدی یا سیاسی تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کے دھڑام سے بیٹھ جانے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب جب کہ مواد نے ایک اتنی بڑی تباہی اور عالمی افراتفری کا خاکہ کھینچ دیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس سب کا ذمہ دار آخر کسے ٹھہراتا ہے؟ یہاں آ کر مواد کا رخ سیدھا امریکی قیادت اور خاص طور پر اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سیاسی تنقید نہیں ہے، مواد ان پر انتہائی سخت اور ذاتی نوعیت کی تنقید کرتا ہے۔ بالکل، مواد کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت اس وقت 85 سے 90% تک گر چکی ہے، اور ان کے اپنے ہی ملک کے عوام اور ان کے ووٹرز ان کے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ مواد جس طرح امریکی قیادت کے رویے کی منظر کشی کرتا ہے وہ واقع قابل غور ہے۔ ہاں، اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی قیادت کا رویہ کچھ یوں ہے جیسے وہ پوری دنیا کے مالک ہوں، اور وہ خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں کہ کس ملک میں کون سی حکومت رہے گی اور کون سی نہیں رہے گی۔ خاص طور پر ایران کے حوالے سے مواد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ یہ تک طے کرنا چاہتا ہے کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ مواد کا یہ تاثر ہے کہ یہ ساری ضد اور یہ تمام خطرناک عسکری مہم جوری دراصل صرف اور صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، چاہے اس کی قیمت پوری دنیا کی تباہی کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ اور اس سب کے اندر ایک اور دعویٰ بھی شامل ہے جو صورتحال کی سنگینی کے ساتھ ایک عجیب سا تضاد پیدا کرتا ہے۔ ہاں، وہ نوبل امن انعام والی بات۔ جی، مواد بتاتا ہے کہ ایک طرف تو امریکی قیادت خاص طور پر ٹرمپ نوبل امن انعام حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ وہ خود کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے جو خطے میں امن لے کر آیا ہے، جن میں 200 کے قریب معصوم بچیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ مواد اپنے انداز میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ مبینہ طور پر اتنے بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوں وہ امن کے انعام کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مواد کس طرح اتنے بڑے عالمی سطح کے جیو پولیٹیکل تنازع کو ریاستی یا قومی مفادات سے نکال کر سیدھا ذاتی بلیک میلنگ کے درجے پر لے آتا ہے۔ ذاتی بلیک میلنگ؟ مواد میں اس کی کیا بنیاد بتائی گئی ہے؟ مواد میں باقاعدہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک اتنے بڑے عالمی لیڈر کی نجی اور ذاتی زندگی کے کچھ انتہائی حساس راز اسرائیل کے پاس موجود ہیں، اور ان رازوں کو استعمال کر کے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ جی، مواد کے مطابق اسی ذاتی مجبوری اور بلیک میلنگ کے تحت وہ ایسے انتہائی فیصلے کرنے پر مجبور ہیں جو دنیا کو ایک تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہاں ہم ایک بار پھر سننے والوں کے لیے یہ واضح کر دیں کہ یہ تمام دعوے خالصتاً اس مواد کا حصہ ہیں جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم انہیں صرف ایک بیانیے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ہم ان کی تصدیق نہیں کر رہے۔ بالکل، لیکن یہ دیکھنا بہرحال بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک مواد بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ کو کمزور ذاتی خامیوں اور خفیہ رازوں کی کہانی میں بدل دیتا ہے۔ تو اتنی سنگین تصویر کشی، تباہی کے خوف اور قیادت پر اتنے بڑے الزامات کے بعد مواد اچانک ایک حل کی طرف بھی رخ کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ حل مواد کے بالکل آخر میں پیش کیا گیا ہے، ایک ایسے الٹیمیٹم کی صورت میں جو بظاہر بہت سادہ سا لگتا ہے۔ مواد کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک کو ایک بہت واضح اور ٹوک پیشکش کی ہے۔ اور وہ پیشکش کیا ہے؟ پیشکش یہ ہے کہ اگر خلیجی ممالک اپنے اپنے علاقوں میں موجود امریکہ کے تمام فوجی اڈے ختم کر دیں اور امریکہ کو 10 دن کے اندر اندر وہاں سے نکل جانے کا باقاعدہ الٹیمیٹم دیں، تو ایران اسی دن اسی لمحے اپنے تمام حملے بند کر دے گا۔ اس پیشکش کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ دراصل مواد کی طرف سے خلیجی ممالک کے لیے ایک نیا بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی وہ خلیجی ممالک کو ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں۔ جی،
مواد یہ استدلال پیش کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے دفاع اور امن کا راستہ امریکہ یا کسی بھی غیر ملکی طاقت پر انحصار کرنے میں نہیں ہے۔ مواد کی روح سے اس پورے خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہی ان غیر ملکی فوجی اڈوں کی موجودگی ہے۔ پیغام سیدھا سا دیا جا رہا ہے کہ اگر خلیجی ممالک خود مختاری کا مظاہرہ کریں، اپنے فیصلے خود کریں اور ان بیرونی طاقتوں کو اپنے خطے سے نکال دیں تو خطے میں فوری طور پر امن قائم ہو جائے گا، کیونکہ مواد کے مطابق ایران کی خلیجی ممالک کی عوام یا ان ریاستوں سے کوئی براہ راست یا ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اصل تنازع تو اس بیرونی طاقت کی موجودگی پر ہے۔ تو یہ تمام پہلوؤں کا ایک بہت ہی جامع جائزہ رہا ہے۔ جی، تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے جس مواد کا تجزیہ کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت تاریخ کے ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے ایک راستہ مکمل تباہی کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، ہم نے 20 ارب ڈالر کے طیارہ بردار جہازوں کی پسپائی سے لے کر ہائپر سونک میزائلوں کے خوف پر بات کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اربوں ڈالر کے دفاعی نظام چند ہزار ڈالر کے ڈرونز کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اور صرف معاشی بوجھ بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ جنگ اب صرف سرحدوں تک نہیں رہی۔ ہاں، اس نے خلیجی ممالک کے معاشی مراکز، تیل کی سپلائی لائنز اور وہاں بسنے والے لاکھوں معصوم تارکین موطن کی پرامن زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور ان تمام گمبھیر مسائل کا جو ایک واحد اور فوری حل یہ مواد تجویز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کا اس خطے سے مکمل اور مستقل انخلا ہو جائے۔ لیکن اس مواد کی تہوں کو مکمل طور پر کھولنے کے بعد میرے خیال میں کچھ سوالات ضرور ذہن میں آتے ہیں۔ بالکل، اور ایک گہرا اور غور طلب سوال سامنے آتا ہے جس پر سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ دیکھیں، مواد اس بات پر اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ اگر خلیجی ممالک کسی طرح غیر ملکی سپر پاورز کے اڈے ختم کر دیں اور انہیں نکال باہر کر دیں تو خطے میں راتوں رات امن قائم ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ان کا بنیادی دعویٰ ہے۔ لیکن ذرا اس مفروضے پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، اگر ایک ایسے خطے میں جس کی سلامتی کا پورا ڈھانچہ، معاشی توازن اور دفاعی سسٹمز دہائیوں سے بیرونی طاقتوں کی موجودگی سے جڑے ہوئے ہوں، صحیح، اور وہاں سے وہ طاقتیں اچانک صرف 10 دن کے نوٹس پر نکل جائیں، تو کیا اس سے واقعی وہ مثالی امن آئے گا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یا اس اچانک انخلا سے طاقت کا ایک ایسا خلا، ایک ایسا پاور ویکیوم پیدا ہوگا جو اس خطے کے ممالک کے درمیان اس سے بھی بڑی، نئی اور غیر متوقع علاقائی جنگوں کو جنم دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو بنے بنائے بیانیوں کو چیلنج کرتا ہے اور معاملات کے ایک بالکل نئے اور شاید زیادہ حقیقت پسندانہ زاویے کو بے نقاب کرتا ہے۔ عالمی سیاست اور طاقت کی بساط واقعی بہت غیر متوقع، پیچیدہ اور حیران کن ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔